2.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिंगापुर से पाकिस्तानियों को फेसबुक मोनेटाइजेशन से मुतालिक खुशखबरी सुना दी। उन्होंने सिंगापुर में मेटा के एशिया पैसिफिक हेडक्वार्टर का दौरा किया है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने सिंगापुर में मेटा के एशिया पैसिफिक हेडक्वार्टर से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की। वज़ीर ख़ारजा ने वीडियो पैगाम के ज़रिए मेटा में पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन के इजरा के लिए स्टार्स प्रोग्राम से मुतालिक भी आगाह किया। वीडियो में बिलावल ने कहा कि मैं मेटा का दौरा करने पर बहुत खुश हूं और मेटा की टीम का शुक्रगुजार हूं जो मेरी मेज़बानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेटा ने पाकिस्तानियों के लिए भी स्टार मोनेटाइजेशन का फीचर शुरू कर दिया है, जिसके बाद फेसबुक पर मवाद तख्लीक करने वाले अफराद पैसा कमा सकेंगे। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मैं मेटा का शुक्रगुजार हूं जो पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहा है और पाकिस्तानियों को मौक़े फराहम कर रहा है। मेटा नौजवानों की तालीम और ख़वातीन के ऑनलाइन कारोबार के फ़रोग़ में मदद दे रहा है। वाज़ेह रहे कि वज़ीर ख़ारजा ने 8 और 9 दिसंबर को सिंगापुर का दौरा किया था, जहां उन्होंने सदर याकूब, वज़ीर ख़ारजा बालाकृष्णन और दीगर से मुलाकात की थी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान मुझे कभी मुज़ाकरात की दावत नहीं देगा और ना दावत दी है। PDM गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। आरिफ अलवी बीच में किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई बात होती है तो मईशत पर बात होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुंशियात बरामदगी केस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। इंसदाद मुंशियात की खुसूसी अदालत लाहौर ने मुंशियात बरामदगी केस की समाअत की तो राना सनाउल्लाह समेत दीगर मुल्जिमान ने पेश होकर हाजिरी लगवाई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मुकदमे से बरियत की दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्तग़ासा के पास ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है। सियासी बुनियादों पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। केस कमज़ोर है जिसमें सज़ा का इम्कान नहीं है। अदालत बरी करने का हुक्म दे। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को राना सनाउल्लाह के बैंक अकाउंट्स खोलने की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त पर जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। पेशी के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ से दरख्वास्त की है कि वापस आकर इलेक्शन मुहिम चलाएं। उन्होंने हमारी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। वो जल्द वतन वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि फ़ौज मुनज़्ज़म इदारा है, वहाँ किसी बंदे की पॉलिसी नहीं चलती कि बाजवा साहब की या आसिम मुनीर की पॉलिसी होगी। फ़ौज में इदारे की पॉलिसी होती है, चाहे दुरुस्त हो या गलत हो। पॉलिसी इदारे की होती है। जो पॉलिसी पहले थी वो इदारे की थी, जो मदाखलत होती रही वो भी इदारे की पॉलिसी के तहत होती रही है। वहाँ पे किसी बंदे की पॉलिसी नहीं चलती कि बाजवा साहब की पॉलिसी होगी या आसिम मुनीर साहब की पॉलिसी होगी। वहाँ पे इंस्टीट्यूशन की एक पॉलिसी होती है और वो पॉलिसी भले वो दुरुस्त हो या ना दुरुस्त हो, पॉलिसी इंस्टीट्यूशन की होती है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि न्याजी ये ड्रामा छोड़ो और असेंबली तोड़ो। तहरीक इंसाफ अभी तक असेंबली तोड़ने का फैसला नहीं कर सकी। उनका कहना था कि जब सियासत में अदम मदाखलत का फैसला हुआ तो ये भी इदारे का फैसला है, ये आर्मी चीफ या फर्द वाहिद का नहीं, ये फैसला इदारे का है। ये बात DGISPR और DIGSI ने कौम के सामने कही है और कमिटमेंट की है। हमें पूरा एतमाद है इस तरह की कमिटमेंट को इदारा निभाएगा।
مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے برطانوی اخبار ڈیلی میل کی معافی پر رد عمل میں کہا ہے کہ ہماری بے گناہی کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ منی لانڈرنگ، کرپشن، کمیشن، کک بیکس، فنڈز اور آفس کے غلط استعمال کے شہباز شریف پر جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ ان الزامات کی نیشنل کرائم ایجنسی پہلے ہی تحقیقات کر کے شہباز شریف کو کلین چٹ دے چکی ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ عمران خان کے ایما پر شہزاد اکبر نے جو شہباز شریف پر جھوٹے الزامات لگائے اس پر برطانیہ کے سب سے بڑے اخبار ڈیلی میل نے عدم ثبوت کی بنا پر معافی مانگ لی ہے۔ اللہ پاک نے شہباز شریف اور شریف خاندان کو سرخرو کیا ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ برطانیہ میں نہ نون لیگ کی حکومت ہے، نہ تحریک انصاف کی اور نہ ہی کسی اور سیاسی جماعت کی۔ یہ ایک آزاد جمہوری ملک ہے، عوام کی حکمرانی ہے۔ وہ ملک یہ کہہ رہا ہے، اس ملک کے اخبار نے معافی مانگی ہے۔ کسی کی معصومیت اور بے گناہی کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ جو شخص خود سر سے پاؤں تک کرپشن میں ملوث ہے وہ ان لوگوں پر الزامات لگا رہا ہے جنہیں برطانیہ کی عدالتوں سے بے گناہی کے ثبوت ملے۔ آج بچے بچے کی زبان پر توشہ خانہ چوری کے قصے ہیں۔ عمران خان پر کرپشن کے الزامات نہیں بلکہ ثابت شدہ کرپشن ہے۔ سی ٹی ڈی کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں داعش کمانڈر سمیت 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دہشت گرد افغانستان سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ سی ٹی ڈی پولیس نے بتایا کہ ہلاک دہشت گردوں میں داعش کا مقامی کمانڈر محمد داؤد شامل ہیں، جبکہ 2 ہلاک دہشت گردوں کی شناخت عبداللہ اور محمد لائق کے نام سے ہوئی، تاہم ایک ہلاک دہشت گرد کی شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ تفصیلات کے مطابق دہشت گردوں کی افغانستان بارڈر پار کرنے کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز اور سی ٹی ڈی نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ٹیم کا سامنا ہونے پر دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ سی ٹی ڈی کا کہنا تھا کہ ہلاک دہشت گردوں سے 2 ہینڈ گرینیڈ، 2 کلاشنکوف، 6 میگزینز اور 2 پستول برآمد کیے گئے، جبکہ درجنوں کارتوس، شناختی کارڈ سمیت پاکستانی کرنسی اور دیگر سامان برآمد ہوا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملیر نے ناظم جوکھیو قتل کے مقدمے میں رکن سندھ اسمبلی جام اویس گہرام اور دیگر پر فرد جرم عائد کر دی۔ ناظم جوکھیو قتل کیس میں رکن سندھ اسمبلی جام اویس سمیت 8 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ ملزموں کے صحت جرم سے انکار پر گواہوں کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ ملیر کورٹ میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے روبرو ناظم جوکھیو کے قتل کیس کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے رکن سندھ اسمبلی جام اویس گہرام اور دیگر پر فرد جرم عائد کر دی، جبکہ ملزموں کے صحت جرم سے انکار پر گواہان کو طلبی کے نوٹسز جاری کر دیے۔ واضح رہے کہ ناظم جوکھیو کے ورثاء نے جام اویس سمیت 5 ملزمان کو معاف کر دیا ہے اور اپنے بیان میں کہا ہے کہ اگر عدالت ملزمان کو رہا کر دے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مقتول کی اہلیہ شیرین جوکھیو نے ملزمان سے دید کی رقم کا مطالبہ کیا تھا، جس کے بعد مقتول ناظم کی اہلیہ اور بچوں کو ملزمان کی جانب سے دید کی رقم ادا کر دی گئی ہے۔ ملزمان اور فریقین کے درمیان صلح نامہ عدالت میں جمع ہے، جسے تاحال منظور نہیں کیا گیا۔ ناظم جوکھیو کو 3 نومبر 2021 کو کراچی کے ضلع ملیر میں جام اویس کے فارم ہاؤس میں تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ عدالت نے سماعت 15 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ کیس میں ناظم جوکھیو نے جام اویس اور دیگر کے ساتھ صلح کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ ناظم جوکھیو کے قتل کا مقدمہ ملیر میمن گوٹ تھانے میں درج ہے۔ شہر قائد میں منعقدہ عالمی کتب میلے کے تیسرے روز بھی ایکسپو سینٹر میں زبردست گہما گہمی دیکھی گئی۔ کتب میلے میں 30 سے 50% رعایت پر کتابیں دستیاب ہیں۔ شہری بڑی تعداد میں کتابیں خریدنے میں دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ شہری فیملیز کے ساتھ میلے میں شرکت کر رہے ہیں۔ ایکسپو سینٹر میں طلباء و طالبات اور اساتذہ سمیت عمائدین شہر بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اس وقت تمام ہال مکمل طور پر بھر چکے ہیں اور باہر طویل ترین قطاریں بھی لگی ہوئی ہیں۔ یاد رہے کہ صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی کے ایکسپو سینٹر میں 17ویں عالمی کتب میلے کا آغاز جمعرات 8 دسمبر سے ہوا تھا، جو اتوار 11 دسمبر 2022 تک جاری رہے گا۔ اس میلے میں 17 ممالک کے 40 سے زائد اداروں نے اپنی
کتب پیش کی ہیں۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ رواں برس کتب میلے میں 5 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت متوقع ہے، جن میں کراچی سمیت ملک بھر کے شہری شامل ہیں۔ واضح رہے کہ یہ کتب میلہ پاکستان پبلشرز اور بک سیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقد کیا جاتا ہے۔ چیئرمین ایسوسی ایشن عزیز خالد کے مطابق 2005 سے لگاتار منعقد ہونے والے کراچی بین الاقوامی کتب میلے کو پاکستان کے سب سے بڑے تجارتی میلے کا اعزاز حاصل ہے، جس میں نہ صرف پاکستان بھر سے بلکہ ہندوستان، ترکی، سنگاپور، چین، ملائیشیا، برطانیہ، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے پبلشنگ ادارے حصہ لیتے ہیں۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے زہیب کا کہنا تھا کہ ایسی چیزیں لگنی چاہیے کیونکہ ایک پلیٹ فارم بن جاتا ہے، سب پبلشرز ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو آسانی ہوتی ہے پرچیزنگ کرنے پہ۔ کتب میلے میں شریک عثمان خان کا کہنا تھا کہ یہ ہر سال ہوتی ہے، اسی دسمبر میں ہوتی ہے، تو اچھا ہے کہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ کتابیں لینے، ہر قسم کی بکس یہاں پہ ملتی ہے۔ یہ ایک کتابوں کا ایک خزانہ ہے کہ ہر قسم کی بکس آپ کو انگلش میں بھی ملے گی، بچوں کی بکس بھی ملے گی، اسلامی بھی ملے گی، قرآن پاک بھی ملیں گے، ہر چیز یہاں سے ایک جگہ سے مل جاتی ہے، تو لوگ ایک سال سے اس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اس بک فیئر کا۔ نمرہ عبدالغفور کا کہنا تھا کہ اس میں کہوں گی کہ یہ ایگزیبیشن ہوتی رہنی چاہیے تاکہ جو دوسرے بچے آئیں، اسکول والے اچھے ہیں، اسکول والی اپرچونیٹی حاصل کرنی چاہیے، دوسرے بچے یہ بکس دیکھ کے نالج لینی چاہیے، بکس پرچیز کرنی چاہیے تاکہ ان کی نالج میں اور انکریز ہو۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا خطہ بھی ہے جہاں انسانوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ دنیا بھر میں انسانی حقوق پر زور دیتا ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مکمل خاموش ہے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا کہ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے۔ مشال ملک نے انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر پیغام میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں کئی سالوں سے انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، وہاں انسانوں سے جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں مشال ملک کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں آج انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، لیکن دنیا میں ایک ایسا خطہ بھی ہے جہاں پر جانوروں کے لیے بھی ممنوع پیلیٹ گن کا استعمال انسانوں پر کیا جاتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں خواتین کی بے حرمتی بھارتی فوج کے لیے روز کا عمل ہے۔ مقبوضہ وادی میں گزشتہ کئی برسوں سے انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے۔ مشال ملک کا کہنا تھا کہ بھارت بغیر کسی ڈر اور خوف کے ظلم و ستم جاری رکھے ہوئے ہے۔ مقبوضہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے، ہزاروں خواتین بیوہ ہو چکی ہیں۔ مشال ملک نے کہا کہ کشمیریوں سے زمین چھین کر انہیں معاشی طور پر کمزور کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل بغیر دنیا میں امن ممکن نہیں۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی نے 74 سال قبل انسانی حقوق کا عالمی منشور منظور کیا تھا۔ 70 سال سے اوپر ایک 8 سے 9 لاکھ تک دہشت گرد آرمی ہندوستان کی امپوز کر دی گئی۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک ہم نے صرف اور صرف باڈی بیگز ہی ریسیو کیے ہیں کشمیریوں کے، اس کے علاوہ دنیا سے ہمیں انصاف نہیں ملا۔